अस्सलाम वालेकुम। किताब का नाम है चंपा और ये छठी जमात के लिए है। ये इसका न्यू एडिशन है और इसमें आज हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 16। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर। कथा मैं पढ़ती हूँ तो बच्चे इसके साथ साथ पढ़े। कथा तालिब इल्म, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग के तू किताब ख्वां है मगर साहिबे किताब नहीं। ये अशार अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के हैं। वो ऐसे तुलबा से मुखातब हैं जिनमें इल्म हासिल करने का शौक और जुस्तजू नहीं है और वो आगे बढ़ने और इल्म हासिल करने की मुशक्कत नहीं झेलना चाहते। इकबाल कहते हैं, अल्लाह ताला तुम्हें इस रुकी हुई और जमूद ज़दा हालत से निकाले और तुम्हें तूफानी अंदाज में आगे बढ़कर इल्म हासिल करने वाला बना दे। तुम सिर्फ किताबों को पढ़ लेना ही काफी समझते हो। इनको पढ़ने में ही इतना वक्त लगाते हो कि ये सोचते ही नहीं कि पढ़ने का मकसद क्या है। किताबें इल्म हासिल करने का जरिया है, लेकिन असल मरहला इसके बाद का है जब तुम्हें ये इल्म फैलाना है, तहकीक करनी है और किताबें लिखनी है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम ने इंसानों को उनका असल मकाम याद दिलाया, इंसानियत की अजमत और इसके अजीम मकासद की तरफ तवज्जो दिलाई। खसूसी तौर पर मुस्लिम नौजवानों के लिए उनकी शायरी में बहुत से असबाक और पैगामात हैं। आगे हैं इसके खास अल्फाज: सोहबत, हमीयत, बेगाना, रफाकत, मिल्लत और मुरवत। तो ये किताब के आखिर में 2 सफ़ों में लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको इसका मतलब भी बता देती हूँ। सोहबत साथ को कहते हैं, हमीयत जो गैरत को कहते हैं, बेगाना यानी कि गैर जिसके साथ कोई तल्लक नहीं हो, रफाकत दोस्ती को कहते हैं, मिल्लत कौम, मुरवत जो होता है लिहाज। ठीक है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और उस्ताद कराम का एहतराम। 1923 में अंग्रेज हुकूमत ने इनको सर का खिताब देने का फैसला किया। लेकिन उन्होंने कहा कि वो सर का खिताब उस वक्त कबूल करेंगे जब उनके बचपन के उस्ताद मौलवी मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब दिया जाएगा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इब्तदाई तालीम इन्हीं से हासिल की थी। हुकूमत ने उनसे कहा कि इतना बड़ा खिताब मौलवी मीर हसन को कैसे दिया जा सकता है? क्या उनकी कोई मरूफ किताब या तनसीफ है जिस पर उन्हें ये आज़ाद दिया जाए? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि मैं उनकी जीती जागती किताब और तसनीफ आपके सामने हूँ। तारुफ। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम स्कॉच मिशन स्कूल सियालकोट से हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बीए करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ट्रिनिटी कॉलेज से बीए, लिंकन्स इन से बैरिस्टर और म्यूनिख यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्रियां हासिल की। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर हैं। उनकी शायरी ने मुसलमानों को उनके मकसद और मकाम की याद दहानी करवाई। मुसलमानों को जिल्लत की पस्तियों से निकालने के लिए हर तरह से कोशिशें की। उनकी कुछ कुतब के नाम ये हैं: भांगे दरा, ज़र्बे कलीम, असरारे खुदी, बाले जिब्रील। उन्होंने बच्चों के लिए भी नज़में लिखी, जिनमें एक पहाड़ और गुलहरी, हमदर्दी, एक गाय और बकरी, माँ का ख्वाब, एक मकड़ा और मक्खी काबिले जिक्र हैं। बच्चों के लिए नसीहतें। अब ये नज़म है। काट लेना हर कठिन मंजिल का कुछ मुश्किल नहीं, एक जरा इंसान में चलने की हिम्मत चाहिए। मिल नहीं सकती नकम्मों को जमाने में मुराद, कामयाबी की जो हो ख्वाहिश तो मेहनत चाहिए। खाक मेहनत हो सकेगी जब न हो हाथों में जोर, तंदुरुस्ती के लिए वर्जिश की आदत चाहिए। खुश मजाजी सा जमाने में कोई जादू नहीं, हर कोई तहसी कहे ऐसी तबीयत चाहिए। हंस के मिलना राम कर लेता है हर इंसान को, सबसे मीठा बोलने की तुमको आदत चाहिए। एक ही अल्लाह के बंदे हैं सब छोटे बड़े, अपने हम जिनसों से दुनिया में मोहब्बत चाहिए। है बुराई सी बुराई काम कल पर छोड़ना, आज सब कुछ करके उठो गर फरागत चाहिए। जो बुरों के पास बैठेगा बुरा हो जाएगा,
نیک ہونے کے لیے نیکوں کی صحبت چاہیے۔ ساتھ والے دیکھنا تم سے نہ بڑھ جائیں کہیں، جوش ایسا چاہیے ایسی حمیت چاہیے۔ حکمراں ہو کوئی اپنا ہو یا بیگانہ ہو، دی خدا نے جس کو عزت اس کی عزت چاہیے۔ دیکھ کر چلنا کچلنا جائے چنٹی راہ میں، آدمی کو بے زبانوں سے بھی الفت چاہیے۔ ہے اسی میں بھید عزت کا اگر سمجھے کوئی، چھوٹے بچوں کو بزرگوں کی اطاعت چاہیے۔ علم کہتے ہیں جسے سب سے بڑی دولت ہے یہ، ڈھونڈ لو اس کو اگر دنیا میں عزت چاہیے۔ سب برا کہتے ہیں لڑنے کو، بری عادت ہے یہ، ساتھ کے لڑکے جو ہوں ان سے رفاقت چاہیے۔ ہوں جماعت میں شرارت کرنے والے بھی اگر، دور کی ان سے فقط صاحب سلامت چاہیے۔ دیکھنا آپس میں پھر نفرت نہ ہو جائے کہیں، اس قدر حد سے زیادہ بھی نہ ملت چاہیے۔ باپ دادوں کی بڑائی پر نہ اترانا کبھی، سب بڑائی اپنی محنت کی بہدولت چاہیے۔ چاہتے ہو گھر کے سب چھوٹے بڑے عزت کرے، شرم آنکھوں میں نگاہوں میں مروت چاہیے۔ بات اونچی ذات میں بھی کوئی اترانے کی ہے، آدمی کو اپنے کاموں کی شرافت چاہیے۔ گھر کتابیں ہو گئی میلی تو کیا پڑھنے کا لطف، کام کی چیزیں ہیں جو ان کی حفاظت چاہیے۔ اور شاعر ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ چلیں جی، اس کے جو ہیں الفاظ تو وہ پہلے ہو گئے ہیں، اور اب جو ہم یہ کریں گے یہ زبانی سوالات جو بچے کے ساتھ ڈسکشن میں ہوتے ہیں کلاس میں۔ بڑوں کی نصیحتیں کس لیے ہوتی ہیں؟ تو بڑوں کی نصیحتیں ہمیشہ آپ کے جو بچوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، ان کو صحیح راستے پہ چلانے کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ آپ کے خیال میں بڑے بچوں کو نصیحتیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ بڑوں کے پاس بہت سارا تجربہ ہوتا ہے، وہ ان سارے راستوں میں سے گزرے ہوتے ہیں، انہوں نے بہت ساری مشکلات، بہت ساری چیزوں کا تجربہ کیا ہوتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو بھی وہ ساری بری تجربے ہونے کے بجائے وہ بڑوں کی اچھی باتوں سے سیکھ لیں اور خود کسی مشکل یا کسی برے وقت میں نہ پھنسیں۔ جب بڑے آپ کو کوئی بات سمجھاتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اب یہ بچے ہی بتائیں کہ ان کو کیسا لگتا ہے۔ ویسے زیادہ تر جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ تو بات سمجھ جاتے ہیں، جو شرارتی اور نہ سمجھنے والے بچے ہوں تو وہ چڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں۔ تو دونوں طرح کا ہی جواب آئے گا بچوں سے سوال کرنا چاہیے کلاس میں۔ اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ تو مشق میں سب سے پہلے ہے سننا۔ نظم کی بلند خوانی غور سے سنیے اور زبانی سوالات کے جوابات دیجیے۔ پڑھنا، نظم کو فہم کے ساتھ پڑھیے اور نظم لکھنے کی منشا اور مقصد کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو بچے پڑھیں اور ساتھ ساتھ سمجھیں کہ کیوں لکھا ہے، یہ کیا چیز ہے، اس میں کس چیز کی ڈسکشن ہے۔ تو انہوں نے بہت ساری اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں اس نظم میں علامہ اقبال نے۔ عام طور پہ علامہ اقبال کی جو شاعری ہوتی ہے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، الفاظ اس میں کافی مشکل ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اتنی آسان یہ لکھی ہے کہ ہر بچے کو سمجھ آئے گی کہ اس میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ بزرگوں کی اطاعت، عزت دینا، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ چیزیں انہوں نے بیچ میں لکھی ہیں۔ خوش مزاجی سے اپنے دوستوں کے ساتھ بنا کے رکھنا۔ خاص الفاظ، دیے گئے الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیے۔ تو یہ ہو گئے ہیں، یہ ہم نے کر لیے ہیں۔ تفہیمی سوالات، نظم کے مطابق دیے گئے مرکزی خیال کی مناسبت سے نظم کے شعر اشعار چن کر کاپی میں لکھیے۔ اب یہ جو ہے یہ ان کے، اب جس شعر میں یہ اس کا ذکر آیا تو وہ ہم اس کے بارے میں اس میں لکھیں گے۔ سب سے پہلے ہے ہمت اور محنت۔ تو یہ جو ہے پہلے دو اشعار میں 1 اور 2 میں آیا ہے، ٹھیک ہے، کاپی میں لکھنے ہیں۔ دوسرا اچھے اخلاق جو ہے یہ 3 اور 4 میں آئے ہیں، 4 اور 5 میں، اچھے اخلاق 4 اور 5 میں آئے ہیں۔ اور جو اگلا ہے آج کا کام کل پر نہ چھوڑنا، تو یہ شعر نمبر 7 لکھنا ہے آپ نے۔ پہلے یہ ہیڈنگ لکھنی ہے، اس کے بعد اس کا شعر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا ہے نیک صحبت اختیار کرنا، شعر نمبر 8 ہے یہ۔ اس کے بعد ہے اگلا ساتھیوں سے مقابلے کا جذبہ ہونا،
تو ساتھیوں سے مقابلے کا جذبہ ہونا، اس کے یہ جو ہے شعر نمبر 9 آئے گا اس کی ہیڈنگ کے نیچے۔ بے زبانوں کا خیال رکھنا شعر نمبر 11 آئے گا۔ علم کی اہمیت شعر نمبر 13 آئے گا۔ ہم جماعتوں سے رویہ شعر نمبر 15 میں آیا ہے۔ باپ دادا یا اونچی ذات پر اترانا تو شعر نمبر 17 اور 19 میں اس کا ذکر آیا۔ پھر آگے ہے کتب کا احتیاط سے استعمال کرنا، کتاب کی جمع کتب، ٹھیک ہے، اور اس میں ہے شعر نمبر 20۔ تو اس طرح یہ کاپی میں لکھ لینا ہے۔ بولنا، پڑھی گئی نظم کے بارے میں اپنے ساتھی کے ساتھ بات چیت کیجیے اور بتائیے کہ اس کے کون سے حصے اشعار آپ کو پسند آئے، پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیے۔ تو ساری نظم میں سے آپس میں بچے ڈسکشن کریں کہ کون سے شعر زیادہ ان کو پسند آئے ہیں، اس میں کیا بات تھی، کیا ذکر ہو رہا ہے، کیا وجہ سے یہ پسند آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ زبان شناسی قواعد، اس میں ذات وہ اسم ہے جس میں ایک چیز کو دوسروں سے الگ پہچانا جاتا ہے، مثلا انسان، قلم، کتاب، پانی وغیرہ۔ جیسے کہ ہم اسم کہتے ہیں نام کو، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کے نام کو اسم۔ تو ذات یعنی کہ جیسے کہ وہ کیا چیز ہے، جیسے انسان ہے، قلم، کتاب، پانی۔ اس میں ذات کی اقسام، اس میں مصغر صغیر سے آیا ہے جس کا مطلب چھوٹا، یہ ہمیشہ یاد رکھیے، صغیر چھوٹا اور کبیر بڑا، تو اسی میں سے چلتا ہے۔ اس میں مصغر یہ وہ اسم ہے جو کسی اسم کی چھوٹی حالت کو ظاہر کرے، مثلا اصل لفظ تو لکھا ہوا ہے دیگ، اب اس سے اس کو چھوٹا ظاہر کرنا ہے کہ بڑی دیگ ہے اور چھوٹا دیگچا، تو یہ اس میں مصغر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جیسے کھاٹ اصل لفظ ہے لیکن اس سے ہم نے بتانا ہے کہ یہ چھوٹا ہے، کھاٹ بڑی چارپائی ہے اور کھٹولا چھوٹی، وہ جو جس میں بچوں کو بٹھاتے ہیں یا جو جھولا دیتے ہیں، تو کھٹولا۔ باغ سے باغیچہ، کھٹولا اس کو بھی کہتے ہیں جو جھولا، ہاں جھولے کو کہتے ہیں جو لگا ہوتا ہے باغوں میں۔ باغ سے باغیچہ یعنی باغ بہت بڑا ہے اور باغیچہ چھوٹا جو گھر میں کسی میں نے بنایا تو باغیچہ۔ اس میں مکبر یہ وہ اسم ہے جو کسی اسم کی بڑائی ظاہر کرے، وہی بات ہے نا، یہ کبیر مکبر سے بڑا آیا ہے، مکبر بڑا، یہ وہ اسم ہے جو کسی اسم کی بڑائی ظاہر کرے، مطلب بات چھوٹی ہے، چھوٹا بات ہے، چھوٹی چیز ہے، اس سے زیادہ جب بڑھے گا تو وہ بتنگڑ بن گیا، مطلب بات سے آگے نکلتے نکلتے یہ بتنگڑ ہو گیا۔ تو راجا ہے اس سے بھی بڑا جو ہوتا ہے وہ مہاراجا، ٹھیک ہے۔ چھتری، تو جو چھتری ہوتی ہے عام، اور اس سے جو بڑی چھتری ہوتی ہے وہ چھتر، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ ان کی ڈیفینیشن تھی۔ اب آگے ہیں اس میں ظرف، اس میں ظرف مقام وہ اسم ہے جس میں مقام ہوتا ہے نا، جیسے جگہ یا مقام کا نام ظاہر ہو، مثلا چڑیا گھر، ریگستان، بیٹھک، میکہ، سبزہ زار، مسجد وغیرہ۔ تو کسی جگہ کا نام ہے تو وہ اس میں ظرف مقام۔ اس میں ظرف زمان وہ اسم جس میں وقت یا زمانہ ظاہر ہوتا ہو، مثلا صبح، شام، رات، دوپہر، سال، صدی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس میں آلہ وہ اسم جس میں کسی اوزار یا ہتھیار کا نام ظاہر ہو، مثلا ہتھوڑا، کلہاڑا، بیلن، چابی، برش وغیرہ۔ اس میں صوت کا مطلب ہے آواز، وہ اسم جس سے کوئی آواز ظاہر ہوتی ہو اس میں صوت کہلاتا ہے، مثلا کائیں کائیں، چھم چھم وغیرہ۔ اوپر بیان کی گئی اقسام کی مزید 2 مثالیں تحریر کیجیے، یعنی جتنے وہ اسم بتائے ہیں ان کی 2 مثالیں بنانی ہیں۔ جیسے کچھ لفظ انہوں نے ساتھ بتا دیے لیکن کچھ ہم بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے پہلے تھا اس میں مصغر جس میں چھوٹا، ٹھیک ہے، پیالہ تو تھا نا، اس کو پھر پیالی کر لیا۔ اسی طرح شیشہ، تو شیشی، ڈبیا، ڈبہ سے ڈبیا ہو گئی، تو کٹورا سے کٹوری ہو گیا، باغیچہ تو ہم نے وہاں سے پڑھ ہی لیا تھا۔ پھر اگلے میں آ جائے اس میں مکبر، تو راہ سے شاہ راہ، پگڑی سے پگڑ، یعنی پگڑی چھوٹی اور پگڑ بڑا۔ اسی طرح اس میں ظرف مقام میں آ جائے تو اس میں ہم نے آگے باغ، اسٹیشن، مدرسہ، شفا خانہ، یہ ہم نے اپنی طرف سے بھی لگانا ہے۔ اور اس میں ظرف مقام میں آ جائیں ہفتہ، سال، مہینہ، آج، کل وغیرہ۔ اس میں آلہ ہے ہتھوڑا، بیلن،
چابی، ٹھیک ہے. اس میں سوت ہے، دھک دھک، سائیں سائیں، کو کو وغیرہ، جیسے وہ کسی جانور کی یا کسی چڑیا وغیرہ کی آواز بھی بتائی جا سکتی ہے. آگے ہے درج ذیل جملوں میں اس میں ذات کی اقسام کی نشاندہی کیجیے. اب یہ جو پڑھے ہیں ان کی بتانا ہے کہ یہ کون کون سی، یہ جو جملہ ہی کیا ہے. جیسے حکیم صاحب نے دوا کی پڑیا باندھی. اب یہ پڑیا مطلب جو ہے چھوٹا آ گیا تو اس میں مصغر کہلاتا ہے. حاشر ایئرپورٹ پر قطار میں کھڑا تھا. تو آپ اگر دیکھیں یہاں پہ کسی جگہ کا نہ ذکر آیا تو اس میں ظرف مکان ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگلے میں آ جائیں تو یہ عمارت صدیوں پرانی ہے. یہ صدیوں یعنی کہ اس میں ظرف مکان زمان، اس میں ظرف زمان، زمانے کی بات ہے. ابا جان نے بیلچے سے مٹی ایک طرف کی تو یہ اس میں آلہ، کیونکہ اس میں بیلچے کا ذکر آیا، اس میں آلہ. دور سے ریل گاڑی کی چھک چھک سنائی دے رہی تھی. یہ چھک چھک آ گیا نا، اس میں سوت. آگے ہے لکھنا. اس نظم کے مرکزی خیال تحریر کیجیے. تو اس کا مرکزی خیال آپ 8-10 جملوں میں لکھ سکتے ہیں. ہر جو ہے شعر میں سے جو اچھی بات ہے، نصیحتیں ہی ہیں یہ ساری بچوں کے لیے، کہ وہ اپنے جو ہے اس کے مطابق چلتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر راستے پہ لے آئیں، وہ اچھے اپنے اصولوں کو اپنا لیں. تو یہ سب اس میں سے بیچ میں سے چن کے آپ ان چیزوں کو ان کا ذکر کر سکتے ہیں کہ مرکزی خیال میں یہ بات ہو رہی ہے. اصل میں تو یہ ساری چیزیں انسان کی کردار کو بہتر کرنے کے لیے بتائی ہیں، انہوں نے اچھی نصیحتیں کی ہیں. ان اشعار کی تشریح شاعر کے حوالے سے کیجیے. کاٹ لینا ہر کٹھن منزل کا کچھ مشکل نہیں، ایک ذرا انسان میں چلنے کی ہمت چاہیے. تو حوالہ یہ ہے کہ یہ مندرجہ والا شعر نظم بچوں کے لیے چند نصیحتوں میں سے لیا گیا ہے. اس کے شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اور پھر اس کی تشریح میں آپ لکھ لیں مندرجہ بالا شعر میں شاعر مشرق علامہ اقبال بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے مشکلات سے نہ پریشان ہو کے بلکہ ایسا راستہ چاہیے اس کو جس میں تھوڑی سی ہمت ہو. تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی زندگی میں مشکلات آئیں تو اس کو جو بھی کام اگر مشکل آ رہا ہے یا کوئی جس کام میں پریشانی ہے، دشواری ہے، تو تھوڑی ہمت کی ضرورت ہے. اگر کچھ بھی کام ہے، وہ کوئی بھی مشکل ہے، وہ تھوڑی سی ہمت سے آپ آگے بڑھ کے کر لیں تو وہ مشکل کام بھی آسان ہو سکتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے منزل دور ہو اور راستہ بھی مشکل ہو تو وہ انسان جو چلنے کی ہمت رکھتا ہے اور آہستہ آہستہ اس راستے کو پار کرتا جاتا ہے تو بہت ساری مشکل منزلیں بھی آسانی سے وہ پار کر لیتا ہے. دوسرا شعر ہے مل نہیں سکتی نکموں کو زمانے میں مراد، کامیابی کی جو ہو خواہش تو محنت چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے تشریح میں آپ کہہ سکتے ہیں مندرجہ بالا شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے محنتی بچوں اور نکمے بچوں کا موازنہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تمہیں کامیابی کی تمنا ہے اور تم اپنی منزل اور مراد پانا چاہتے ہو تو محنت کرو. اس کے برعکس اگر تم نکمے رہے تو کچھ اور حاصل نہیں کر سکتے. یہ ایک سادہ سا اصول ہے کہ محنت کرنے والوں کو ہی کامیابی نصیب ہوتی ہے، کیونکہ وہ بار بار محنت کریں گے اور وہ کامیاب ہو سکیں گے، جبکہ نکمے اور کاہل لوگ نامراد اور ناکام ہی رہتے ہیں. اگلے میں آ جائیں. یہ بات اونچی ذات میں بھی کوئی اترانے کی ہے، آدمی کو اپنے کاموں کی شرافت چاہیے. تو اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ مندرجہ بالا شعر میں شاعر نے ہمیں بہت ہی عمدہ بات کی نصیحت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ آدمی کے اعلیٰ و عرفہ ہونے کی دلیل اس کے کام اور اس کی شرافت سے ظاہر ہوتی ہے. یعنی جو وہ کام کرتا ہے اور جس طرح کا وہ بیہیو کرتا ہے، جس طرح وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے، اس سے وہ اس کی شرافت اور اس کی اچھائی نظر آتی ہے، اس کے اچھے اور اعلیٰ پن کا اظہار ہوتا ہے. اونچی ذات ہونا اور اس پر اترانا ہماری شرافت کا معیار نہیں. کوئی اس سے نہیں پتہ چلتا کہ یہ ہم اس سے کوئی ہماری ذات اونچی ہے تو ہم بہت
بڑے اور بہت عظیم ہو گئے ہیں، بلکہ ہمارے اونچے ہونے کا معیار ہمارے سلوک، ہمارے کام سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب اس سے ایکٹیویٹی ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے اشعار، اچھا نہیں، اپنے اسکول کے صدر معلمہ جو بھی آپ کے پرنسپل ہیں کے نام دیے گئے موضوعات میں سے کسی ایک پر درخواست لکھیے۔ تو اسکول میں ہفتہ کتب کا انعقاد کیا جائے، یعنی کہ بچوں کے لیے ریڈنگ جو وہ ہوتا ہے ویک وہ بنایا جائے۔ معلوماتی دورے، فیلڈ ٹرپ کا انتظام، جیسے کسی چیز کے بارے میں، جیسے چڑیا گھر کا اگر ذکر ہے تو بچوں کو وہاں لے جا کے دکھایا جائے، جیسے کوئی سائنس کی کوئی چیز ہے تو اس میں بچوں کو لیبارٹری میں لے جا کے دکھایا جائے، تو اس کو معلوماتی دورے یا فیلڈ ٹرپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک جو ہے درخواست لکھنی آپ اب تک سیکھ گئے ہوں گے کیونکہ یہ 6ٹھی کلاس ہے، تو اس کے اکارڈنگلی آپ نے ایک درخواست لکھنی ہے۔ سرگرمی ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے اشعار زبانی یاد کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیت بازی کیجیے۔ اپنی آسانی کے لیے بیت بازی کے طریقے میں تبدیلی کیجیے کہ دونوں ٹیمیں ایک شعر کے جواب میں دوسرا شعر سنائیں گی۔ دوسرا شعر پہلے شعر کے آخری حرف سے شروع ہونا ضروری نہیں ہوگا۔ تو ظاہری بات ہے جب ایک شعر کے مطلب وہ سنائیں گے ایک شعر اور پھر دوسرا شعر، تو یہ وہ اس میں ایک کوہیرنس ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو بچے شعر یاد کریں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی باقی بھی ہیں ان کی بہت ساری نظمیں جو بچوں نے پچھلی کلاسوں میں پڑھی ہیں۔ تو اگلا سبق ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے، یہ آلریڈی بہت لمبی ہو گئی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔